बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपका प्रोग्राम ज़िंदगी जो मुस्कुराए और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कंवल कैसर। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में अनकंडीशनल लव की। ये क्या होता है और इसकी ज़रूरत बच्चों की ज़िंदगी में क्या है, उसके लिए मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करूँगी। थॉमस एडिसन का नाम तो आप सब ने सुना होगा। उनके बचपन का वाक़या है। वो स्कूल जाते थे और उनके बारे में आता है कि वो स्लो लर्नर थे, उनसे पढ़ा नहीं जाता था और जो उस्ताद कोशिश करते थे, जैसी भी कोशिश करते थे, वो उनको सिखा नहीं पाते थे। आखिरकार उनके उस्ताद ने तंग आकर एक नोट लिखा और थॉमस एडिसन को दिया और कहा कि जाकर अपनी वालदा को दे देना। थॉमस एडिसन वो नोट लेके अपनी वालदा के पास आए। उनकी वालदा ने नोट खोला और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपका बच्चा स्लो लर्नर है, ये नहीं पढ़ सकता, ये किसी स्कूल में नहीं चल सकता। आपके लिए बेहतर ये होगा कि बजाय इसके कि आप इसके ऊपर अपना वक्त ज़ाया करें, इसको किसी और स्कूल में दाखिल कराएं, आप इसको घर में बिठा लें, बस ये किसी काबिल नहीं है। वालदा ने दिल में खामोशी के साथ ये नोट पढ़ा और उनकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए। थॉमस एडिसन ने बहुत मासूमियत से अपनी वालदा से पूछा कि इसमें क्या लिखा है मेरी उस्ताद ने। तो उन्होंने कहा, इसमें लिखा है तुम बहुत लायक हो और ये स्कूल तुम्हारे काबिल नहीं है और तुम्हें इस स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उस माँ ने अपने बेटे पे ख़ुद मेहनत करनी शुरू की और बहुत मेहनत की और अपने बच्चे को एक फ़ोकस दिया। और अब हम सब इस रोशन ज़िंदगी में जो रह रहे हैं, हम देखते हैं कि थॉमस एडिसन का कितना बड़ा रोल है। जब उनकी वालदा फौत हो गई और वो उनके कुछ कागज़ात और चीज़ें समेट रहे थे, तो उनके एक डब्बे में से उनको वो नोट मिला और जब उन्होंने वो नोट निकाला तो वो ख़ुद भी रोना शुरू हो गए, क्योंकि उनको उस वक्त समझ आई कि इस नोट में तो मेरे वो वीक एरियाज़ लिखे हुए थे, इस नोट में तो ये लिखा हुआ था कि मैं किसी काम के काबिल नहीं हूँ। और उस वक्त उनको अपनी वालदा की मज़ीद कदर आई, जिसने अपने बच्चे पे पूरा यकीन रखा, जिसने ये सोचा कि कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया जो भी कहे, मैंने अपने बच्चे को कामयाबी की तरफ लेकर जाना है। आज हम इसी अनकंडीशनल लव के ऊपर बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं मारूख अख्तर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मारूख, आप सुन रही थी ये वाक़या, और ये वाक़यात हमारे इर्द गिर्द कितने बिखरे हुए हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताएंगी कि अनकंडीशनल लव क्या होगा? अनकंडीशनल लव ये है कि जो भी हमारा बच्चा है, ठीक है, या कोई भी है, उससे मोहब्बत करें लेकिन शर्तें नहीं लगाएं। शर्तों के साथ नहीं करें कि तुम अच्छा काम करोगे तो तुम अच्छे बच्चे हो, तुम पढ़ाई करोगे तो तुम अच्छे बच्चे हो, ठीक है, उसकी तरबियत करें, उसकी सब चीज़ों की अहमियत बताएं, लेकिन उसके ऊपर शर्तें बिल्कुल नहीं लगाएं कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर तुम अच्छे बच्चे नहीं हो। ठीक है, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि एक आम माँ के लिए ये बात तो समझ आ गई कि ठीक है जी, शर्तों के बगैर बच्चे से प्यार करना है और बच्चे का ख्याल करना है और उसका एहसास करना है, लेकिन ज़रा मुझे आप ये बताइए कि क्या हमारे बच्चे, अगर हम इस तरह उनसे मोहब्बत करने लगे तो स्पॉइल नहीं हो जाएंगे? ये अच्छा सवाल है। इसको हम कहते हैं लाड और प्यार का फ़र्क। स्पॉइल जब होंगे जब हम उनसे लाड करेंगे। अच्छा, लाड क्या है? लाड ये है कि उनकी हर गलत सही बात को माना जाए, ठीक है, किसी बात पे उनकी तरबियत ना की जाए, किसी चीज़ को उनको लॉजिक ना बताई जाए, कोई डिस्कशन ना की जाए। प्यार ये है कि प्यार में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन गलत बात पे बाउंड्रीज़ लगाएं। बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं अगर उन पर फर्म बाउंड्रीज, उन पर थोड़ी सी फर्म रखें, रोक टोक थोड़ी सी हो, तो उसको बहुत अच्छे से उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। तो जो जहाँ पे उसकी शख्सियत है, देखिए हर बच्चा हर चीज़ करने के काबिल नहीं होता। कोई बच्चे की कोई स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, कोई बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छी है, तो कोई एजुकेशन में इतना अच्छा नहीं है, कोई गेम्स में अच्छा है। बच्चे को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करें। जैसे मुझे अनकंडीशनल लव पे सीरत में से बहुत से वाक़यात नज़र आते हैं। जैसे एक दफ़ा हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो अपने नवासे को उन्होंने गोद में उठाया हुआ था और उसको प्यार कर रहे थे। तो एक शख्स जो सामने बैठा था, उसने उनको बहुत हैरत से देखा और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने तो आज तक कभी उनसे प्यार नहीं किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में कहा था कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम नहीं डाला तो
میں کیا کروں. یعنی آپ سوچیں نا کہ یعنی انہوں نے یہ انکنڈیشنل لو کی بات کی, یہ تو نہیں کہا کہ اچھا چلو 10 ہیں تو چھوڑ دو, واقعی کیا ضرورت ہے, ایک ہے تو کر لو. اسی طرح ہم کتنے اور مواقع پہ دیکھتے ہیں, کوئی بچہ یتیم ہے یا کوئی بچہ کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے, یعنی کہ ہر ایک کو ان ساری باتوں سے اٹھ کے پوچھتے ہوتے تھے. ایک بچہ ہے جس کا وہ برڈ ہے اور وہ اس کا جو ہے وہ مر گیا ہے, ان کو پتہ چلا تو اس سے اس کا حال پوچھ رہے ہیں اور اس سے پیار محبت سے بات کر رہے ہیں. تو یعنی کہ وہ لاڈ تو نہیں کر رہے تھے کہ چلو اس کو کچھ بھی دے دو اور کیسے بھی کر دو, لیکن پیار کا جو تھا طریقہ انہوں نے اختیار کیا. انسان بچہ جو ہے ایک فرق ہے, ایک تو آبجیکٹ ہوتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے انسان کی فیلنگز, ٹھیک ہے. ہم کبھی جب ہم اس کو کنڈیشن کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہم اسے ایک چیز کی طرح لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم اس کی فیلنگز نہیں دیکھتے کہ بھائی اس کو ایک یہ میسج دے دیتے ہیں کہ تم یہ کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گی. اچھا, لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ایک بچہ ہے, اب پڑھائی ہے مثلاً, اب وہ اس کا ویک ایریا ہے, وہ پڑھتا نہیں ہے, تو ماں باپ کا تو سکون برباد ہو جاتا ہے. اور وہ کیسے, وہ کہتے ہیں مطلب میں اس سے کیسے پیار کروں, میں نے اس سے پیار بھی کر لیا, میں نے اس سے ڈانٹ بھی لیا, یہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا. اب میں ظاہر ہے اس بچے سے زیادہ پیار کروں گی نا جو پڑھتا ہے. بھی کنڈیشن کر دیا نا, دیکھیں بچے کو پیار دینا اور بچے بالکل اس کو ہم نے کنڈیشن کر دیا کہ ایک تو اپنے آپ کو اس میں سے ہمیں, یہ میں کہتی ہوں یہ جو گریڈز کی سلیوری ہے نا, کہ ہم جو نمبرز کے غلام ہو گئے ہیں کہ جس کا اے آئے گا وہ بہت اچھا بچہ ہے, جس کا بی آئے گا وہ کم اچھا ہے, جس کا سی آئے گا. نمبروں میں ہم نے تولنا شروع کر دیا بچوں کو, ہم نے نمبروں میں یہ شرطیں لگا دی ہیں کہ بھائی جس کا ضروری نہیں ہے, ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بہت اچھا بچہ ہے, وہ بہت ویل بیہیوڈ ہے, لیکن وہ بی لاتا ہے, اس ضرورت نہیں ہے کہ وہ اے لائے, بی سی لانے والے بھی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. بالکل, جب آپ عملی زندگی میں آتے ہیں گریڈز اپنی جگہ ویلیو رکھتے ہیں, لیکن اگر اس کے ساتھ اخلاق نہیں ہوگا, اگر اس کے ساتھ اور بہت سے سکلز نہیں ہوں گے تو انسان زیرو پہ آ جاتا ہے گریڈز ہونے کے باوجود جو ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ کوئی ویک بھی ہے, مثلا کسی کے 2 بچے ہیں 4 بچے ہیں, تو ہم انکنڈیشنل لو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اس قسم کا موازنہ نہ کریں کہ کیونکہ تم بہت لائق ہو تو میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں, لیکن اگر تم لائک نہیں ہو تو میں پیار نہیں کرتی. لیکن کیا ماں ایسا کر سکتی ہے کہ اگر ایک بچہ لائک ہے, اس نے پوزیشن لی ہے, تو اس کو گفٹ لے دے اور دوسرے کو نہ لے کے دے؟ ماں ایسا کر سکتی ہے. دیکھیں اس کے لیے ماں کو یہ ریئلائز کرنا, اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ یہ بچہ اچھے نمبر لا رہا ہے تو مجھے یہ بچہ زیادہ پسند آ رہا ہے, مجھے اس سے زیادہ محبت آ رہی ہے, ٹھیک ہے. ایک دفعہ جب ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے, جب ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر بیلنس کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نہیں ماں تو سب بچوں کو ایک سا محبت کرتی ہے, ٹھیک ہے ایک سا محبت کرتی ہے, لیکن بچوں کے عمل کے بیسس پہ محبت میں کمی بیشی ہو جاتی ہے. ایک تو میں یہ سوچوں کہ بھائی میرا بچہ جو ہے یہ ڈفرینٹ ہے, یہ ڈفرینٹ ہے, یہاں اس کے نمبر اچھے آئے اور میں نے اس کو اچھے نمبر آنے پہ ریوارڈ دیا, ٹھیک ہے, ریوارڈ دیا جا سکتا ہے. تو پھر دوسرے بچے کی بھی کوئی خوبی دیکھیں, اس نے کچھ تو اچیو کیا ہوگا, اس نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہوگی, اس نے کوئی گیم کھیلا ہو, کچھ تو اچیو کیا ہوگا. تو بچوں میں اس کو بھی گفٹ مل گیا اس کے مطابق, اور اس کو بھی گفٹ مل گیا, اور اس کو یہ ہوا کہ بھائی ہم سے امی محبت کرتی ہیں. یعنی کہ اگر ہم جو اچھا کام کریں گے ضروری نہیں کہ صرف گریڈز ہی ہیں. اس پہ مجھے خیال آ رہا تھا کہ ایک اور جو پوائنٹ میرے ذہن میں تھا کہ کئی دفعہ نا ماں کا دکھ ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق انکنڈیشنل لو میں چلی جاتی ہے. یعنی کہ فرض کریں کہ میرا دکھ یہ ہے کہ میرا بیٹا ہو, یا یہ کہ یہ دودھ ضرور پیے, یا یہ کہ یہ اس طرح ضرور بیٹھے, یا گھر میں کوئی آئے تو سب کو سلام ضرور کرے, اور جو وہ کر رہا ہے تو پھر تو میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں, اور جو نہیں کر رہا پھر میں نے کیٹیگرائز کر دیا اس کو, اور اس کو میں نے بالکل بات بھی کرنا اس سے گوارا نہیں کیا. لیکن یہ بھی پھر ہم نے اس کو کنڈیشن کر دیا کہ یہ چیزیں کرو گے تو مجھے بہت پیارے لگتے ہو. لیکن اولاد آپ کی اولاد ہے, ماں باپ کا جو جتنا رویوں کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے, کسی کا رویہ میٹر نہیں کرتے. پر میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ماں باپ بچوں کے لیے اویلیبل ہیں اور پیار کر رہے ہیں تو انہیں پھر کسی چیز کی فرق نہیں پڑتا. آپ سوچیں کہ یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ مسئلہ وہاں تک چلا جاتا ہے شادی کے بعد تک کہ جو اب تو تم بیوی کے ہو کے رہ گئے, جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتی, یا یہ کہ اب تمہاری بیوی آ گئی ہے تو وہی تمہارے سارے کام کرے, میں تو شاید اماں نہیں رہی اب تمہاری, تو میں کیوں تمہارے کوئی کام کروں نا, میں کیوں تمہارے لیے کچھ کروں, وہ کس لیے بیٹھی ہوئی ہے, بیوی ہم کس لیے لے کے آئے ہیں. یہ بھی کنڈیشن ہوگی. یہ بھی بیوی کو بھی ہم کنڈیشنز کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ماں ہے اور وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ کرتی ہے اور اس کی بہو نہیں کرتی, تو بہو تو اچھی ہے
ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ وہ کھانا نہیں پکا رہی ہے تو وہ بری بہو ہو گئی ہے. وہ ایک انسان ہے, وہ ایک اچھا انسان ہے, آپ اس سے جنرل محبت کریں, چیزوں کے یا کام کی وجہ سے نہیں کریں. تو یہ جو کنڈیشننگ کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں ایک تو ہمارے یہاں بہت عام ہے, لیکن پھر اس کو اگر ہم تھوڑا سوچ لیں کہ بھائی میں یہ کیوں سوچ رہی ہوں کہ یہ کھانا پکائے گی تو یہ اچھی ہے, مجھے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اچھی ہے, کھانا پکائے نہ پکائے. مجھے نا اس سے کنڈیشن پہ جو آپ بات کری تو مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک وہ بھی ہوں گے جو کہ صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. یعنی کہ محبت کا جو معیار, انکنڈیشنل محبت کا معیار ہے اللہ کی خاطر ہے. ہاں, باقی تربیت اور باقی چیزیں جو ہیں وہ کرنی ضروری ہیں. اچھا, کیا انکنڈیشنل لو میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, جیسے میں سوچ رہی تھی کہ یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم بچے کی نظر سے دیکھیں کیونکہ وہ اتنا معصوم سا ہے, اب اس کو میتھس نہیں کرنا آ رہا یا اس کو میتھس نہیں اچھا لگتا, اور وہ اپنی امی کی شکل دیکھتا ہے کہ اگر میں میتھس پڑھنا شروع کر دوں تو میری امی مجھے گلے بھی لگاتی ہیں, میری امی مجھے چاکلیٹ بھی لے دیتی ہیں, میری امی مجھے کھیلنے بھی دیتی ہیں, پھر مجھ سے پیار کرتی ہیں جیسے وہ میری بہن سے کر رہی ہیں یا میرے دوسرے بھائی سے کر رہی ہیں. یہ اس پہ بچے کا بھی تو کچھ اثر ہوتا ہوگا. بچہ اس سے بہت ہرٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر بچے کی الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں, ہر بچہ الگ الگ چیزیں کر سکتا ہے. تو اگر ہم وہ یہ دیکھیں کہ فلاں بچے کے ساتھ زیادہ پیار کر رہا ہے یا امی جو ہے وہ فلاں بچے کو زیادہ اٹینشن دے رہی ہے, فلاں بچے کو, تو اس بہت ایموشنل پرابلمس ڈیولپ ہو جاتے ہیں, سائیکولوجیکل پرابلمس ڈیولپ ہو جاتے ہیں, ڈپریشن ہو جاتی ہے, انزائٹی ہو جاتی ہے. مجھے تو یہاں تک لگتا ہے کہ جب بعد میں انہیریٹنس کی بات آتی ہے, وراثت کی بات آتی ہے, تو تب بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں دراصل میری امی یا ابو تو مجھے بچپن سے ہی پسند نہیں کرتے تھے, میرے فلاں بھائی کو فلاں بہن کو کرتے تھے, دیکھو انہوں نے جائیداد میں بھی اس کو حصہ زیادہ دے دیا, یا انہوں نے یہ بڑا گھر ان کو دے دیا یا یہ چیز ان کو دے دی, تو میں تو آئی واز آلویز اے نو بڈی ایٹ ہوم. اس قسم کی بات بھی تو بچے کرنا شروع کرتے تھے کیونکہ ان کو یہ فیلنگس ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اس کا یہی تو نقصان ہے کہ بچوں کو یہ لگنے لگتا ہے میں اہم نہیں ہوں, میں اہم نہیں ہوں, لیکن جب میں یہ کام کروں گا, مطلب میں اچھا نہیں ہوں لیکن جب میں یہ کام کروں گا تو میں اچھا ہو جاتا ہوں. اچھا, اب ہر بچے میں وہ اسکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں پڑھائی میں اگر میرے بیز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک ایز آ رہے ہیں, تو اس میں وہ ہے ہی نہیں اسکل اے لانے کی, تو اس کے لیے کوئی اور اسکل ہوگی. تو ہم جب ایسی چیز سے کمپیئر کر دیتے ہیں جو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, تو یہ اس کے ساتھ ڈبل زیادتی ہو جاتی ہے, بالکل اس کے جذبات بالکل مجروح ہو جاتے ہیں. مجھے ایک اور چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ جب ہم انکنڈیشنل لو بچوں کے ساتھ نہیں کرتے نا, ان کو کمپٹیشن کے دور میں ادھر کر دیتے ہیں, ہم ان کو فیلیئرز کے لیے بھی پریپیئر نہیں کرتے, کیونکہ مطلب یعنی کہ ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ کوئی بات نہیں بیٹا, جیسے ہم عام زبان میں کہتے تھے نا, گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, کہ اگر تم کامیاب نہیں ہوئے کسی چیز میں تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس, اگلی دفعہ کوشش کرو, دوبارہ کھڑے ہو, اور اللہ تعالیٰ تمہیں اور موقع دے گا کہ تم اپنے آپ کو کسی جگہ پہ پہنچا سکتے ہو. بچوں کو جو فیلئر کا ڈر ہوتا ہے, جو بعض بچے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فیلئر سے بہت ڈرتے ہیں, اس کے پیچھے پیرنٹس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے بچوں کے لیے, انہوں نے اپنے دماغ میں ایک بڑے ہائی اسٹینڈرڈ رکھے ہوتے ہیں. اس اسٹینڈرڈ پہ بچے نہیں پہنچ سکتے, انسان نہیں پہنچ سکتا, اور جب وہ اسٹینڈرڈ کو ریچ نہیں کر پاتے تو پھر بچے کو لگتا ہے میں فیلئر ہوں, میرے ماں باپ خوش نہیں ہیں, میں نے یہ نہیں کیا, اور یہ والا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ چل پڑتا ہے. مجھے اس بات سے بھی ایک واقعہ یاد آیا. ایک دفعہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ کسی یونیورسٹی میں مجھے انہوں نے بلایا کہ ہماری اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو آپ کو ایک ٹاپک کروا دیں. تو جب میں وہاں پہ پہنچی اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کے لیے, تو ساتھ ہی ایک اسٹاف ممبر نے آ کے میرے کان میں آہستہ سے کہا کہ ہماری یونیورسٹی میں لاسٹ ویک ایک بچے نے سوسائڈ کی ہے. وہ بچہ بہت لائق تھا, بہت پڑھنے والا تھا, اور اس کے ساتھ ہوا کیا تھا کہ اس کے اس دفعہ سیمسٹر میں کسی وجہ سے وہ بہت سٹریس میں رہا, اتنے نمبر نہیں آئے. اچھے نمبر تھے لیکن اتنے نمبر نہیں آئے جتنے وہ ہمیشہ لیتا ہے, اور اس کو یہ تھا کہ یہ والا رزلٹ میں اپنے پیرنٹس کو کیسے دکھاؤں گا, اور میرے پیرنٹس دیکھیں گے تو وہ مجھ سے کتنے ڈس اپوائنٹ ہوں گے, اور اس نے کسی سے بات کیے بغیر اپنے کمرے سے چھلانگ لگا دی تھی. تو آپ سوچیں, آئی تھنک ہی واز دا اونلی چائلڈ, اور نہ بھی ہو تو والدین کے لیے کتنا بڑا ایک ٹراما بن جاتا ہے کہ جب آپ نے اپنے بچوں کو یہ فیلنگ دی ہوتی ہے کہ ان نمبروں کی وجہ سے ہی ہم تمہیں پسند کرتے ہیں. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے بہت واقعے ہم نے سنے ہیں, بہت دفعہ اس بات کے اوپر, بہت ٹی وی میں بھی اکثر آ چکا ہے, ویسے بھی جب کلائنٹس آتے ہیں میرے تو یہ بہت دفعہ ہم اس کو سنا ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جب ہم بچوں کے لیے اسٹینڈرڈ بھائی ہائی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ان کی تھنکنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے یا سب اچھا ہے یا سب برا ہے, کوئی درمیان کی جو ہے نا کوئی
بیلنس نہیں رہتا. اگر وہ 80% نمبر لا رہا ہے اور آج وہ 70 لائے گا, جو کہ جس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کی کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے, کبھی آپ کو وہ سبجیکٹ نہیں اچھا, تو اس کو یہ لگتا ہے کہ بھائی میں تو فیل ہو گیا. بالکل صحیح بات ہے. وہ یہ سوچ سکتا ہے بھائی کل پہلے میری 70 آئی تھی, میری 65 آ گئی, کوئی بات نہیں, تو بس وہ فیل ہو گیا. پھر اس کے ریئیکشن میں وہ بہت غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے. میں نا ویسے ابھی تک وہاں اٹکی ہوئی ہوں. کہاں میں اٹکی ہوئی ہوں, ڈفرینس وہ سمجھ آ گیا وہاں تک مجھے کہ اسپوائل ہونے میں اور انکنڈیشنل لو میں فرق ہے, لیکن عملی طور پہ مثلاً میں کہتی ہوں میرے یہ 3 بچے ہیں اور ان میں سے ایک بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے اور باقی 2 اس طرح نہیں پڑھ رہے. دیکھیں ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ ان کا کوئی اور اسکل ہے تو اس کو میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہی, لیکن کچھ تو نمبر لینا اسکول میں. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان میں سے ایک بچہ بہت کیجول لیتا ہے, بیٹھتا نہیں ہے پڑھنے کے لیے. دوسرا بچہ جو ہے وہ ایک اس کا سبجیکٹ ویک ہے, اس کے لیے اس کو صرف محنت کرانی ہے. اب میں جب ان تینوں کو اکٹھا کہہ دیتی ہوں کہ میں آپ تینوں سے برابر کی محبت کرتی ہوں, لیکن ان کے پھر وہ سبجیکٹ وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اماں تو ہمیں پسند کرتی ہیں, خیر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں. نہیں دیکھیں, جو ریالٹی ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ہر بچہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, ہر بچے کی ایک سی اکمپلشمنٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ ریالٹی بہت مشکل. جب میں کہہ رہی ہوں نا کہ آرام سے کہ بھئی کسی بچے کا IQ 90 ہے, کسی بچے کا IQ 100 ہے, کسی بچے کا IQ 80 ہے, تو جو 100 بچے کا IQ والا بچہ ہے وہ اس کی ظاہر ہے اس کی زیادہ میموری زیادہ ہوگی, لیکن یہ اس کا قصور نہیں ہے. ہاں, اب یہ کیا کرنا ہے کہ ہر بچے کو یہ احساس ہو کہ بھئی مجھے بھی اتنی اٹینشن مل رہی ہے یا مجھے اور محنت کرنی ہے. تو اس کا بہت اچھا حل ہے کہ جو بچہ اچھا کام کر رہا ہے آپ اس کے کام پہ اس کو ریوارڈ کریں اور اس کے مسائل اس پہ آ کے اس کے لیول پہ آ کے پوچھیں کہ کیا بات ہے, تم سے یہ میتھس کا سوال کیوں نہیں. لیکن اکثر مائیں یہ کہتی ہے نا کہ اگر ہم جو بچہ پڑھ نہیں رہا, یا ابھی تو میں نے آپ کو مثال پڑھائی کی دی ہے نا, کئی دفعہ ایسا بھی تو مسئلہ ہو جاتا ہے, کوئی اور تربیت کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بچے کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں, وہ مثلا اپنے کمرے کی صفائی نہیں کر رہا, اپنی چیزیں اٹھا کے نہیں رکھ رہا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انکنڈیشنل مجھے پیار کرنا ہے, میں اس کو گلے لگاؤں, پیار کروں, بیٹا بیٹا کہوں, وہ گن پہ گن ڈالتا چلا جا رہا ہے, تو مائیں کہتی ہیں جب تک آنکھ نہ دکھاؤ تو وہ کام ہی نہیں کرتا. اس سے کیسے محبت کریں؟ مجھے آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے, 2 الگ الگ ایریاز ہیں. ایک بچے سے بغیر کسی وجہ کے بہت محبت کرنا, ٹھیک ہے, یہ الگ ہے. ایک ہے بچے کی تربیت کرنا. ٹھیک, ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ آپ انکنڈیشنل لو دیں, محبت دیں تو اس کی تربیت نہیں کریں. ان دونوں چیزوں کو الگ کرنا ہوگا. محبت میں ہم کہیں کوئی کمی نہیں کر سکتے, لیکن تربیت میں یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ اچھا بیہیو کر رہا ہے تو اس کو انعام دیا جا سکتا ہے, اور اگر کوئی نہیں کر رہا دوسرا تو اس سے فرم ہو کے بات کی جا سکتی ہے, اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے, اسے بعد میں بتایا جا سکتا ہے کہ آپ ایسے مت کیجیے گا. دیکھیں فرم باؤنڈری سے بچے بہت اچھا رسپونڈ کرتے ہیں, بلکہ بعد میں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور تھوڑے بگڑ جاتے ہیں تو اپنے پیرنٹس سے کہتے ہیں مجھے تب کیوں نہیں روکا, روک لیتے ہیں نا تب. تو یہ کہتے ہیں نا پیرنٹس کے پاس یہ لگژری نہیں ہے کہ صرف بیسٹ فرینڈس بن جائیں بچوں کے, انہیں وہ فرینڈشپ چھوڑنی پڑتی ہے. جہاں تربیت شروع ہوتی ہے وہاں, تو اس چیز کو الگ کرنا. ایک طرف اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے, میں وہ کہتے ہیں نا نفرت گنہگار سے نہیں, گناہ کو برا سمجھو. ٹھیک ہے نا, یہ بچے کیا گناہ کریں گے, لیکن وہ یہی والا کانسیپٹ ہے ہاں کہ بچے جو ہے ان سے ہمیں بہت محبت کرنی ہے اور ان کے عمل جو ہمیں صحیح نہیں لگ رہے اس کو ریئلائز کرنا ہے, ایکسیپٹ کرنا ہے. اب ان میں ہمیں کس طرح کام کرنا ہے وہ ایک اور طریقہ ہوگا. اچھا, انکنڈیشنل لو پہ میرے سامنے ایک اور پہاڑ کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ یہ پہاڑ نا مائیں بہت لا کے رکھتی ہیں. وہ کہتی ہیں جی میں تو اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں, اس کے دھدیال والے اور ننیال اور کبھی اس کے تایا, کبھی اس کے چاچا, کبھی اس کی پھپھو, کبھی اس کی خالہ, وہ اس کو بالکل سپوائل کر دیتے ہیں. وہ جو بچہ فرمائش کرتا ہے جنک لے دیتے ہیں, جتنی مرضی گیمز لے دیتے ہیں, ہر غلط کام کرنے دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ یہ بھی تو انکنڈیشنل لو ہے نا, کیونکہ وہ کہتے ہیں اچھا بیٹا نا اس کو بہت زیادہ کو پڑھائی کے لیے, بیچارہ تھک گیا ہے, اس کو میرے پاس بیٹھنے دو, کوئی بات نہیں, اچھا کوئی بات نہیں, تمہیں مجھے پتا ہے تمہیں پسند نہیں ٹی وی دیکھے, لیکن میرے ساتھ یہ ڈرامہ دیکھنے دو, یا کوئی بات نہیں میں بازار جا رہا ہوں تو میں اس کو, کوئی بات, کیا فرق پڑا اگر آج 5 6 8 چاکلیٹس لے دی اس کو میں نے. پتہ اس میں یہاں یہ ہے کہ وہی بات آ جاتی ہے, ہر جگہ میرے خیال ہم بار بار اس کی بات ہم نے کی ہے کہ تربیت کا کام جو ہے وہ ماں کا ہے. تربیت باقی لوگ ٹھیک ہے کرتے ہیں, انفارمل تربیت ہوتی ہے کہ ان کا کچھ ایکشن دیکھا, دادا نے ایسے کیا. تربیت کا کام اور فیملی ممبرز نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور بچوں کو یہ ایک چیز چاہیے ہوتی ہے,
ایک محبت چاہیے ہوتی ہے کہ وہ جا کے دادا سے چاکلیٹ لے لیں. ان کی پرسنالٹی پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے کہ کوئی ہماری ہر بات مان لیتا ہے, ان کو بوسٹ ملتا ہے. ہاں ان کو بوسٹ ملتا ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ دادا نے اگر اس کو چاکلیٹ دے دی ہے تو وہ اس نے اس لیے دی ہے کہ امی نے منع کیا تھا اس لیے. دادا کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ میں نہیں چاہتی اب وہ جان کے دے رہے ہیں. یہ ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا چاہیے, نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا دوسرا اپنے دماغ میں کیا سوچ رہا ہے. ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے, اندازے نہیں لگا سکتے. تو چلے پھر پوچھ لیں کہ آپ نے چاکلیٹ اسے کیوں دی ہے, تو وہ کہہ دیں گے میرا دل چاہ رہا تھا, یہ میرے پاس آیا تھا, یہ مجھے اتنا پیارا لگ رہا تھا. تو بات کلیئر ہو جائے گی کہ میری ضد میں نہیں دی ہے, اپنی محبت میں دیا. اور محبت تو جتنی بھی بچوں کو ملے میں کہتی ہوں کام ہے. اور یہ ماں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز سے بچے سپوائل نہیں ہوتے سپوائل اس چیز سے, چونکہ ماں باپ سپوائل کریں گے تو بچے سپوائل ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو انکنڈیشنل لو ہے یا اس قسم کا بچوں کے ساتھ رویہ رکھنا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بچے کے اوپر کیا کیا امپیکٹس آتے ہیں؟ بچے پہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں آتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انکنڈیشنل رویے کے بچے کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں. بچہ بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہماری ایک کمزوری ہماری ہوتی ہے کہ ہمیں ہر ایک کا اپروول چاہیے ہوتا ہے کہ وہ بھی ہم سے راضی رہے, وہ بھی ہم سے راضی رہے. تو پھر وہ ساری دنیا کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے, لیکن لوگ تو راضی نہیں ہوتے. تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا رہتا ہے, کیونکہ کہیں وہ راضی نہیں ہوگا, کہیں اس میں کسی کو یہ. تو اس کے اندر ایک احساس کمتری, وہی بات ہوگی کانفیڈنس, اس کے اندر احساس کمتری ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں جب مجھے یہ لگے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تو پھر میں نہیں کر سکتی. جیسے اگر کوئی ایگزام دینے جاتا ہے تو میں بچوں سے کہتی ہوں یہ کہہ کے جاؤ میرا بہت اچھا پیپر ہوگا, کیونکہ اس کی سائیکالوجی یہ ہے کہ پھر تم اچھا پیپر اٹیمپٹ کرو گے, پھر تمہاری موٹیویشن کا لیول ہائی ہو جائے گا. تو مطلب اس طرح جو ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ بھائی میں کر سکتا ہوں, میں کروں گا, میرے لیے اسٹینڈرڈ اتنے ہائی نہیں ہے. تو اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. ایک اور چیز بھی میں سوچتی تھی کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اللہ کا بندہ بنیں, اس میں بھی اگر ہم کنڈیشن نہ لگائیں نا تو بڑی فرسٹریٹنگ سچویشن ہو جاتی ہے کہ پڑھو, کیونکہ ہم ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں بیٹا تم نماز پڑھو نہ پڑھو, میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں, تو بچہ کہے گا پھر اماں ابھی تو میں نہیں پڑھتا نماز. وہی بات ہوگی, اس کو پھر الگ کرنا ہوگا. نماز میں تو آپشن ہی نہیں ہے نا, نماز تو پڑھنے کی تو چوائس ہی نہیں ہے. محبت میں کوئی کمی نہیں. ٹھیک ہے, چونکہ محبت کھانا ملے گا. جیسے آپ دیکھیں ہم اللہ کی عبادت کریں نہ کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں مواقع دیتا ہے, سانس لینے دیتا ہے, اور ہمارے رزق میں کمی اس طرح سے ظاہری طور پہ تو ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے نا, تو ہمارا رب ہمیں موقع دیتا رہتا ہے, تو ہم بچے سے فوراً وہ موقع چھین لیتے ہیں. ہاں, آپ اس کو نماز کا عادی کیسے بنانا ہے, آپ نے پہلے خود نماز پڑھنی ہے, اس کو نماز کی امپورٹنس بتانی ہے, اس کی تربیت میں شامل کرنی ہے. اس کو نماز پڑھے تو اس کو ریوارڈ دینا ہے, اس کی تعریف کرنی ہے, وہ سٹارز والا جو ایک سسٹم ہوتا ہے, چارٹ بنانا ہے. لیکن اس کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ مجھے, پھر اس سے وہ دور ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے بھی ہیں, ہم بہت سے بچوں کو دیکھتے بھی ہیں کہ وہ اس وجہ سے بالکل پٹ آف ہو جاتے ہیں. ان کے ماں باپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی نماز پڑھیں یا کوئی دین کا کام کریں, لیکن وہ کرتے نہیں ہیں نا. اور پھر یہ نا کہ آپ دیکھیں جب ہم اس طرح بچوں سے پیار محبت کرتے ہیں, اچھی طرح بات کرتے ہیں, تو ہمارا بانڈ بھی تو اسٹرانگ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. دیکھیں ریلیشن شپ میں تو جتنی محبت اور جتنی دوستی ہوگی وہ ریلیشن شپ اچھا ہوگا. جس کے ساتھ ہمارا اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے ہم اس کی زیادہ بات مانتے ہیں. اگر میرے بچوں کا میرے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہے تو ظاہر ہے مجھ سے دوستی ہوگی, ان کی مجھ سے محبت کریں گے, تو میں نے جو بات کہوں گی انہیں کرنے کا دل چاہے گا. لیکن جو پیرنٹ کنڈیشن کر دیتے ہیں یا تو مجھے اچھے نہیں لگتے, وہ ماں اور بچوں کے درمیان ایک دیوار آ جاتی ہے. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کنڈیشنز میں کہ ایک والدہ تھی, مجھ سے بہت پریشانی میں اپنا مسئلہ ڈسکس کر رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ میری بچی جب بھی کسی قرآن کلاس میں آتی ہے تو وہ مجھے اتنی لمبی لسٹ دے دیتی ہے کہ یہ لیٹسٹ آپ نے مجھے موبائل دینا ہے اور پھر آپ نے یہ کرنا ہے, اور میں اتنی ڈیسپریٹ ہوتی ہوں کہ وہ کیونکہ دینی سیٹ اپ میں آ جائے, میں اس کی ہر بات مان جاتی ہوں اور اس کو کرنے دیتی ہوں. تو یہ بھی ایک مطلب ایشو ہو جاتا ہے, خاص طور پہ ان ماؤں کے لیے جو بہت کمزور ہوتی ہیں, جو سمجھتی ہیں کہ شاید اگر ہم بچے کی ہر خواہش پوری کر دیں گے تو یہ بھی انکنڈیشنل طریقہ ہوگا, اور اس سے جو ہے وہ بچہ ہم سے بھی خوش رہے گا اور جو ہم کام کروانا چاہ رہے ہیں وہ بھی کر لے گا. ہر خواہش پوری کرنا حل نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے. یہ پیرنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سی خواہش پوری ہونی ہے, کون سی خواہش پوری نہیں ہونی. بچے ابھی اتنے گرون اپ نہیں ہوتے, وہ اپنی کسی چیز کوئی خواہش, جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, آپ نے کسی کے لیے رول بنایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب اس کو ہاتھ دھوئے اس نے, ٹھیک ہے, جب اس نے ہاتھ دھوئے تو آپ نے کہا تھینک یو, تم نے ہاتھ دھو لیے, تم بڑے اچھے بچے ہو, تم نے ہاتھ دھو لیے. نہیں, تم نے میرے لیے آسان کر دی, اب مجھے نہیں دھل, بلکہ جینوئن سے بالکل میرر جیسے بن جاتے ہیں. اور اگر اس نے نہ ہاتھ دھوئے تو
تو پھر اس کو جو ہے ریمائنڈر دے دیں کہ چلو ہاتھ دھو لیتے ہیں. لیکن یہ نہ کریں کہ جی کھانے پہ اس کو صلواتیں سناتے جائیں کہ تم تو کچھ کرتے نہیں ہو, تم لوگوں کو کتنی دفعہ بتانا پڑتا ہے. یہ وہ چیز ہو جائے گی کہ ہم بچہ سوچے گا کہ میرے ماں باپ کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے, وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتے. بالکل وہ یہ سوچتا ہے, اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اس سے اسکول پرفارمنس پہ بھی اثر ہوتا ہے. یہاں تک ریسرچز میں آتا ہے کہ بچے کی برین ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہو سکتی, بچے کی میموری جو ہے اس پہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. بچے پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میری ضرورت نہیں ہے اس گھر والوں کو, میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ سے کوئی پیار کرے. ان کی یعنی کہ کمپلیکسز بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو کچھ مزید ٹپس جو ہیں آپ دینا چاہو. ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں, بچوں سے اگر ہم محبت کرتے ہیں, اور یہ تھیوری دی تھی, ایک راجرز کی تھیوری تھی. اس نے یہ کہا تھا کہ انسان کو انسان کی طرح ڈیل کرو. ٹھیک ہے, ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں. اس کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرو اور اس کی طرح اسی کے ساتھ ڈیل کرو. ٹھیک ہے, خوبیاں کو اجاگر کرو, خوبیوں پہ اس کی تعریف کرو. ٹھیک ہے, خوبیاں, اچھا تعریف بھی میں اس کو بھی کلیئر کر دوں, جب میں تعریف کہتی ہوں تو اس میں بھی ذرا مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا, شاباش. ٹھیک ہے, تو بہت اچھا کام کرتے تم بہت اچھے بچے ہو. ٹھیک ہے, تعریف بھی آپ ایسی کریں کہ اس کو یہ پتہ چلے کہ ہاں جینون ہے. مطلب آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری تم نے مدد کر دیا, مجھے تمہیں ہوم ورک نہیں کروانا پڑے گا, یو میڈ اٹ ایزی فار می. ٹھیک ہے نا, اس نے جب ہوم ورک کر لیا تو مجھے آسانی ہو گئی, تو میں اس کو ریئل ایشو کنوے کر دوں. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ کوئی یعنی ان کی برائیوں کو اچھالیں نہ, اس طرح سے کریں. تو مجھے اس پہ یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک بچی آئی تھی اور حبشہ سے تھی, تو انہوں نے اس کی زبان میں اس کی تعریف کی تھی, ثنا, یعنی کہ اس کو موٹیویٹ کیا تھا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بڑے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوراً اٹیچ ہو جاتے تھے نا, فوراً ان کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. بہت سے ایسے کام جو شاید کوئی اور نہ کروا سکے وہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو ایک انکنڈیشنل طریقے سے وہ پیار محبت ان کو ملنا شروع ہو جاتا تھا. بچے فیل کر لیتے ہیں, بچے اس کو محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہر حال میں محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو آپ سے محبت کرتا ہے آپ اس کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیا یہ چیزیں اسکول میں بھی ٹیچرز کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں, بلکہ اسکول کا مجھے ایک بالکل نہیں سمجھ میں آتا ہے. ایک عام سا ماحول میں نے دیکھا ہے کہ جس بچے کے نمبر اچھے آتے ہیں وہ بچہ ٹیچر کا فیوریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے نمبر اچھے نہیں آ رہے تو یہ اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے. ٹیچرز کو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہر بچوں کو ایک طرح سے ہینڈل کرے. ٹھیک ہے, نمبر کیسے آنے ہیں, کیوں نہیں پڑھائی کر رہا, کہاں آ رہی ہے, دیکھیں بچے سے ڈسکس کریں. لیکن بچے کو یہ نہیں آپ تو آگے بیٹھیے, آپ تو آگے بیٹھیے, آپ تو کچھ آپ کو پتہ نہیں چلتا. اتنی بڑی زیادتی آپ بچے کے ساتھ کر دیتے ہیں, اتنا بڑا لیبل لگا دیتے ہیں اس کے اوپر کہ اس کا جتنا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے, اس سے بڑا ظلم تو میں نہیں سمجھتی کہ بچوں پہ کوئی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کے پاس کانفیڈنس ہے تو آپ پوری دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. اگر کانفیڈنس نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں, پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیرن, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں, پہلے ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے. ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہمارے خاندان میں سکون ہو اور ہمارے بچے قرآن اور سنت کے مطابق وہ زندگی گزار سکے. اس کے لیے جتنا زیادہ ہمارے اور ان کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہوگی, وہ ہمیں ٹرسٹ کریں گے, اتنا زیادہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہوں گے. اور اس کے لیے ہم نے ان کو کیا سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس, ہم نے اس نعمت کی قدر بھی کرنی ہے. اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی مسکراتی رہے, اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.